बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम क्यूडी विद शाह नदीम अहमद के साथ आपका मेज़बान हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, दुनिया भर में माज़ूर अफराद का आलमी दिन हर साल मनाया जाता है और इस साल भी मनाया जा रहा है, मगर कितने अफसोस की बात है कि पाकिस्तान में बसने वाले तकरीबन 3.5 करोड़ माज़ूर अफराद, जिन्हें स्पेशल पर्सन कहा तो जाता है मगर इन्हें स्पेशल समझा बिल्कुल नहीं जाता है। अगर देखा जाए तो इन स्पेशल अफराद के साथ हुकूमत, माशरा, अदारे और अपनों का सलूक भी इंतहाई तकलीफ देह है। इसके बावजूद कुछ अफराद माजूर होने के बावजूद ऐसे कारनामे सर अंजाम दे रहे हैं कि वो ना सिर्फ माजूर बल्कि नॉर्मल अफराद के लिए भी हैरत अंगेज मिसाल हैं। इनकी ज़िंदगी की जद्दोजहद से हर एक को हौसला, मोटिवेशन और इज्जत के साथ आगे बढ़ने का सबक मिलता है, मगर यहाँ इनकी हौसला अफजाई तो दरकिनार हर जगह पर हौसला शिकनी ही की जाती है। ऐसा क्यों किया जाता है, ऐसा क्यों हो रहा है और इसको कैसे बेहतर बनाया जा सकता है, इस पर इज़हार ख्याल के लिए आज आलमी दिन के एतबार से एक बड़ी ही स्पेशल पर्सन इशफा हसन और इसके साथ सोशल एक्टिविस्ट बानी सदर एलिया केयर फाउंडेशन मोहतरमा नादिया कामरान रजा साहबा और सीनियर कॉलम निगार तजिया का जनाब राना जाहिद साहब को मदऊ किया है। हम तमाम मेहमानों के इंतहाई शुक्रगुजार हैं कि वीडियो लिंक पर प्रोग्राम में शरीक हो रहे हैं। प्रोग्राम का आगाज़ आज के दिन के एतबार से मोहतरमा अशफा हसन साहबा से ही करते हैं। अशफा, क्या खुद को वाकई स्पेशल समझती हैं कि नहीं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। स्पेशल समझना इस एतबार से मैं हमेशा एक चीज कहती हूँ कि पर्सन्स विद डिसेबिलिटी कुछ भी नहीं है। ये एक टर्मिनोलॉजी है जो हमारे माशरे में बदकिस्मती से आम हो चुकी है। इसकी करेक्ट टर्म होनी चाहिए पर्सन्स विद डिफरेंट एबिलिटीज, क्योंकि हम सब कुछ वही कर सकते हैं जो बाकी सोसाइटी, बाकी लोग, बाकी माशरा कर रहा है, सिर्फ उसको करने का तरीका डिफरेंट होता है। अच्छा, जब ये तरीका डिफरेंट है और खुद को आप कहती हैं कि हर वो काम हम कर सकते हैं जो दूसरे कर सकते हैं, क्या वजह है फिर आपको अलग क्यों समझा जाता है, स्पेशल पर्सन क्यों समझा जाता है? मुझे लगता है इसके अंदर जो बेसिक जो चीज होती है, ये लोगों की सोच, थॉट प्रोसेस कि फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास, मैं अपनी बात करूंगी कि अगर आपके पास आईसाइट नहीं है तो बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि आपका लिखने पढ़ने से, आपका खाना बनाने से, घर के काम करने से कोई काम नहीं है, जस्ट बिकॉज आप देख नहीं सकते। लेकिन ये रियलाइज नहीं किया जाता कि उस लिखने के बैरियर को खत्म करने के लिए ब्रेल बनी हुई है। वो माचिस के बैरियर को खत्म करने के लिए आपके पास गैस लाइटर्स है जो आराम से आप चूल्हा जला के खाना बना सकते हैं। अच्छा, आप जो है लाजमी बात है कि अल्लाह की तरफ से अगर एक तरफ से थोड़ी सी माजूरी मिलती है तो अल्लाह ताला बहुत सी ऐसी क्वालिटी जो हैं वो उनको नवाज देता है, आपको, आप जैसे लोगों को, जिससे आप उस कमज़ोरी पर काबू पा लेती हैं। आप क्या समझते हैं कि जैसे दूसरों के बहुत से दिन जो हैं इसी तरह हर साल मनाए जाते हैं, आप लोगों का भी जो है वो स्पेशल आलमी दिन जो है वो मनाया जाता है, आप समझती हैं कि ये दिन मनाया जाना चाहिए और अगर मनाया जाता है तो क्या उसका हक भी अदा किया जाता है? दिन मनाने में मुझे नहीं लगता कि कोई हर्ज है, लेकिन फर्क तब पड़ता है जब इस दिन को मनाने के बाद उसके अंदर कोई ऐसी पॉलिसीज क्रिएट की जाए, ऐसी नॉर्म्स सेट किए जाए सोसाइटी के अंदर जो वाकई एक गेम चेंजर हो।
ٹھیک ہے. اچھا یہ تو آپ نے درست فرمایا کہ یہاں تقریبات ہوتی ہیں, عہد وفا ہوتا ہے, آگے بڑھنے کے والے سے بہت سی منصوبہ سازیاں, بہت سے اعلانات, اقدامات, دعوے کیے جاتے ہیں, لیکن ہمارے ہاں بالخصوص ان پر عمل درآمد ہوتا ہوا کہیں بھی نظر نہیں آتا. لیکن بہرحال یہ ایک سلسلہ ہے, اس میں نادیہ کامران جیسے, رانا زاہد اقبال جیسے لوگ ہیں جو اس پر جو ہے وہ بات کرتے ہیں, آپ کی آواز اٹھاتے ہیں, اور پھر اس پہ جو ہے آگے جو ہے کوشش ہوتی ہے, اور شاید کسی کے کان میں, کسی کے دل پہ وہ آواز اثر کر جائے, اور پھر آپ کے لیے یا آپ جیسے لوگوں کے لیے کوئی کام ہو جائے. اس سے پہلے کہ میں اس بارے میں نادیہ کامران رضا یا رانا زاہد صاحب کی طرف آؤں, آپ سے میں صرف یہ سوال ضرور کرنا چاہوں گا کہ آپ نے ایک اسپیشل پرسن ہوتے ہوئے آپ نے یہ لائف جو اب تک اسٹوڈنٹ گزاری, بچپنا پھر اسٹوڈنٹ, آپ کو بہت سی تکالیف آئی ہوں گی, پریشانیاں آئی, آرڈر کا سامنا, آپ کا یہ سفر کیسا رہا, اور آپ جس مقام پر آج پہنچی ہیں کن جو ہے وہ کامیابیوں کے ساتھ پہنچی ہیں, اور کن ہرڈلز کو آپ نے پار کیا ہے؟ So basically, as a person, as a student with visual impairment, آپ کا ایک مائل سٹون اچیو کرنا یہاں پہ کوئی آسان کام نہیں ہے. میں نے اسٹارٹ ایسے کیا, میری فیملی ماشاء اللہ جو امیڈیٹ فیملی ہے اور اس کے بعد جو ایکسٹینڈیڈ فیملی ہے, سارے ماشاء اللہ بہت سپورٹیو ہے. اور میرے مدر اور فادر نے, جب میں چھوٹی تھی اراؤنڈ 4-5 ایئرس, تو تب انہوں نے ڈیسائڈ کیا تھا کہ انہوں نے لاہور موو کرنا ہے فار مائی بیٹر ایجوکیشن. تو وہاں پہ ہم گئے, اور وہاں پہ ہم نے ایک ٹرسٹ کے ساتھ کنیکٹ ہوئے جن کا کام تھا کہ وہ اسٹوڈینٹس ود ویژول امپیئرمنٹ کو کیٹر کرتے ہیں, ڈیل کرتے ہیں, ان کو اچھی ایجوکیشن پرووائڈ کرتے ہیں. اور تب ہماری انسپریشن تھی سائمہ سلیم, جو کہ اب بھی ایک ڈپلومیٹک آفیسر ہے پاکستان کی طرف سے. تو وہاں پہ جا کے ہم نے ڈفرینٹ لرننگ آبجیکٹیوز دیکھے, ڈفرینٹ لرننگ ٹیکنیکس دیکھی, جس میں بریل سیکھنا اور میتھمیٹکس کو پرفارم کرنا, پھر آڈیو کے تھرو لرننگ کرنا, اور وہ میرا بہت اچھا رہا. ہنڈرنس مجھے ایجوکیشن کے طور پہ وہاں آنا شروع ہوئی جب مسئلہ یہ ہوا کہ ہم گریڈ 6-7 میں آ گئے, اور ہمیں میٹرک کے لیے وہ بکس پرووائڈیڈ نہیں تھیں جو کہ نارملی پاکستان میں آل اوور یوز ہوتی ہیں. ہماری بک اولڈ بک شاپ سے ملتی ہوتی تھی, اور بریل کے اندر جو کنورٹڈ تھی وہ بہت پرانی ٹیکسٹ بک تھی, اور ہمارا ایگزام ان کے اندر سے بن کے آتا تھا. پھر میرے پیرنٹس نے یہ ڈریم کیا کہ ہم لوگوں نے بیسکلی ان کی ایک تھاٹ تھی کہ ہم لاہور اسی لیے موو کیے ہیں تاکہ اس بیریئر کو بریک کیا جائے اور کچھ کر کے دکھایا جائے. تو انہوں نے ایک ڈیسیژن لیا کہ انہوں نے مجھے مین اسٹریم اسکولس میں او لیولس اینڈ اے لیولس کی ایجوکیشن کے اندر انرول کرنا ہے. اس کے بعد اسٹرگل یہ شروع ہوئی کہ ہمیں اسکولس ڈھونڈنے تھے جو مجھے ایکسپٹ کرتے اس لیول آف ایجوکیشن کے ساتھ جو بہت پرانا میں پڑھ رہی تھی. یہاں پہ ایک میرا میسج بھی ہے اور ایک ریکویسٹ بھی ہے اپنی سوسائٹی سے, اسکول سے, کہ ہمیں نا انکلوسیوٹی کی بہت زیادہ ضرورت ہے. بہت سارے اللہ تعالیٰ نے جب آپ کو ڈفرینٹ ابیلٹیز کے ساتھ پیدا کیا ہوتا ہے, تو اللہ تعالیٰ آپ کے اندر بہت ساری ایسی صلاحیتیں بھر دیتے ہیں جو آپ کی بہت زیادہ کام آتی ہے, اور بہت زیادہ ریکریشنل جو ہے وہ آپ کی صلاحیتیں ہوتی ہیں. تو اس میں تھوڑی سی ایفرٹ کی ضرورت ہوتی ہے. اگر آپ وہ اچھے طریقے سے اس انڈیویجول کو کیٹر کر لیں تو وہ اینڈ پہ آپ کو ہی بینیفٹ دیتا ہے. تو میری یہ ریکویسٹ ہے کہ اپنی سوسائٹی سے بھی, اپنے اسکول سے بھی, کہ پلیز انکلوسیوٹی کو بہت زیادہ پروموٹ کیا کریں. ایسے بچے آپ کی سوسائٹی کا حصہ ہیں, آپ ہی کے ہیں, تو پلیز ان کو سپورٹ کریں. خیر
اس ٹائم پہ میرا لیول آف ایجوکیشن اس طرح کا نہیں تھا کہ کوئی اسکول مجھے ایکسپٹ کرتا. پھر لاہور میں ایک اسکول ہے, اسکول آف انٹرنیشنل اسٹڈیز ان سائنس اینڈ آرٹس. انہوں نے بغیر کسی انٹرویو کے, بغیر کسی ٹیسٹ کے, بغیر کسی کیسے کریں گے, کیسے ہوگا, ہم نہیں کر سکتے, اس کے بغیر انہوں نے مجھے ایڈمیشن دیا گریڈ 7 میں. اور وہاں سے ہماری ایجوکیشنل اسٹرگل شروع ہوئی او لیولس کرنے کے لیے. اپنا لیول ہائی کرنا تھا, انگلش امپروو کرنی تھی, اردو امپروو کرنی تھی, میتھس کرنی تھی جو ماڈرن زمانے میں پڑھی جا رہی ہے, جس کے تقریباً ہر 4-5 سال بعد نیا ایڈیشن آتا ہے. وہ بہت اسٹرگلنگ تھا. اس کے اندر میری مدر نے میرا بہت ساتھ دیا. وہ میرے لیے لیکچر بار بار مجھے ٹیکسٹ بک سے پڑھ کے بتاتی تھی کیا لکھا ہوا ہے, بار بار مجھے ریکارڈ کر کے دیتی تھی لیکچرز. پھر میرے ٹیچرز تھے, میں اس پروگرام کے توسط سے ایک ریکویسٹ بھی ہے, ایک چیز بھی ہے کہ مجھے اب تک اپنی ریسرچ کے مطابق آئی ایم دا فرسٹ پرسن ود ویژول امپیئرمنٹ جس نے سائنس سبجیکٹ میں او لیولس کیا ہے. ٹھیک, آگے اور آگے آپ کے کیا ارادے ہیں, آپ کرنا کیا چاہتی ہیں اور کیا ثابت کرنا چاہتی ہیں؟ دونوں چیزیں, آپ کے گول کیا ہیں اور آپ کیا کر کے دکھانا چاہتی ہیں؟ آخری سوال, پھر میں ان کی طرف آتا ہوں. تو بیسکلی میں جو کرنا چاہتی ہوں الحمدللہ میں ابھی کر رہی ہوں. میں یونیورسٹی سے BSc سائیکالوجی میں بیچلرز کر رہی ہوں. میں فرسٹ سیمسٹر کی اسٹوڈنٹ ہوں. اور میرا نا ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ گولس از کہ میں سوسائٹی کے اندر انکلوسیوٹی کو تھرو اویئرنیس پروموٹ کر سکوں. کیونکہ جب میں ایک چیز اچیو کر چکی ہوں تو آئی وانٹ کہ میرے جیسے اور بھی جو بچے ہیں جن کے پاس اتنی ٹیلنٹڈ اسکلڈ والے بچے ہیں جو وہ اس سوسائٹی کا پارٹ بن سکے اور یہ سوسائٹی ان کو ایکسپٹ کر سکے ایز اے پرسن, ایز اے ہیومن بینگ. ٹھیک ہے جی. نادیہ کامران رضا صاحبہ, ہم آپ کے ساتھ اشفاء حسن دوبارہ بات کرتے رہیں گے, لیکن اب ہم دوسرے دونوں پارٹیسپینٹ کو آپ کے ساتھ انکلوڈ کرتا ہوں تاکہ ہماری بات گفتگو جو ہے وہ آگے چلے. نادیہ کامران رضا, ایک دفعہ پھر آپ تو خود بانی و صدر ہیں ایلیا کیئر فاؤنڈیشن کی, اور آپ کا جو ہے آپ جو کارکردگی یا ذمہ داری یا اٹھائی ہوئی ہے وہ بھی انہی حوالوں سے ہے. اسپیشل پرسن کے حوالے سے آپ ایجوکیشن دے رہی ہیں, آپ ان کی جو ہے سکل کو, جیسے کہ اشفاء حسن نے کہا, اس کو بہتر بنانے کی کوشش کر رہی ہیں, ان کی صلاحیتوں میں مزید اضافہ کر رہی ہیں اور انہیں بروئے کار لانے کی کوشش کر رہی ہیں. ایک طویل عرصے سے آپ کی فاؤنڈیشن اس حوالے سے کام کر رہی ہے, جس کا اظہار اشفاء حسن نے کیا ہے, جن ریکویسٹز دو کی ہیں. آپ کیا سمجھتی ہیں اس حوالے سے کہ ہم صرف عالمی دن منائیں اور چند تقریریں کریں, ہم جیسے بیٹھ کے 4 پروگرام کریں, سوال کریں, آپ کو خوش کریں, عوام کو بھی بتائیں ہم بھی انہیں میں اس ڈے پہ ہم نے بھی اپنا کردار جو تھا ذمہ داری ادا کر دی اور گھر جا کے سو جائیں؟ اس طرح تو نہیں ہے. یہ جن کے بچے ہیں, جہاں جو ان کے ساتھ یا جن کو یہ ذمہ داری اٹھا کے اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے وہ آگے چلتے ہیں, بڑھتے ہیں اور ان کو ذمہ دار ایک شخص یا خاتون بناتے ہیں, کیا آپ سمجھتی ہیں کہ وہ ریکویسٹ جو ہیں وہ واقعی دل ہلا دینے والی ہیں؟ بہت شکریہ ندیم آپ کا. یہ بہت ضروری بات جو بیٹی نے کی ہے, انکلوژن کی بات کی ہے, ان لوگوں کے حقوق کے حوالے سے بات کی ہے, اور دوسرا سب سے اہم کہ ہم لوگ اس دن کو جو مناتے ہیں اس کے بنیادی مقاصد کیا ہیں, ہم کس حد تک ان کو اچیو کر پاتے ہیں. تو میرا اس میں جو پرسپیکٹو جو بھی تھا وہ بہت زیادہ چینج ہوا. ہماری ایک اور بیٹی سیدہ ایمان فاطمہ, انہوں نے چینج کیا, اور جو آپ بات کریں اسی بات کو انہوں نے بھی کہا کہ ہم صرف تصویریں بنانے کے لیے, لوگوں کو مطمئن کرنے کے لیے, اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے جب تک کہ ہمارے ساتھ ایک مقصدیت نہ ہو. اور بنیادی جو ہے نا اس وقت کام کرنے والا, وہ ہر لیول پہ آگاہی پیدا کرنا ہے ان کے حقوق کی تحفظ کے لیے, ان کے تعلیم, تربیت
उसके अलावा इनके जो सेहत के मामलात हैं जो बहुत बुनियादी हैं, उन सब चीजों के ऊपर अमली इकदाम की जरूरत है। मैं ये चाहूंगी कि इस आपके प्रोग्राम के तवसत से ये कहूँ अपने तमाम पढ़े लिखे अफराद से, दोस्तों से, बहन भाइयों से, अपने माशरे से, कि आप आज अहद करें कि अगले साल तक आपका कोई गोल होगा कि आप जो आपने अचीव कर लिया होगा खुसूसी अफराद की फलाह बहबूद के हवाले से। इंक्लूजन का टास्क बहुत इंपॉर्टेंट है, अवेयरनेस का टास्क बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने अपने नेबरहुड में, हमसायगी में, आप जिन इदारों में काम करते हैं वहां पे आपने इन अफराद की जरूरियात के हवाले से कोई आगाही, कोई प्रोग्राम किया है, उसको आप सामने लेकर आए। अगले साल तक आप कुछ करके दिखाएं, कुछ ऐसा कि जिससे इनकी जिंदगी में कोई तब्दीली आ चुकी हो, कुछ बेहतरी, कोई एक फर्द, किसी एक फर्द की जिंदगी में कोई इंप्रूवमेंट ला सके हो। मैं ये समझती हूँ कि मेरा जो अपना जाती विजन है वो है अमली इकदामात के ऊपर। तो कुछ खामोशी से पीछे बैठ के काम करने वाले लोग होते हैं, कुछ सामने आके काम करने वाले लोग होते हैं, मगर सबको, माशरे को मिलजुल के ये अहद करना चाहिए आज के दिन कि अगले साल से पहले वो अपना कोई ना कोई मुस्बत किरदार अदा करेंगे। जाहिद इकबाल साहब, आप तो जनाब हुकूमत के बड़े फैन हैं, हुकूमत की कारकर्दगी और बिलखुसूस मरियम नवाज साहबा की कारकर्दगी को बड़ा हर वक्त अप्रिशिएट करते रहते हैं, और वाकई उन्होंने गुज़श्ता दिनों आके वहाँ पे किसी तरह स्पेशल पर्सन के हवाले से उन्हें अदारे में आके बड़ी तकरीर की है, और उन्होंने बताया है कि वो क्या इनिशिएटिव इस हवाले से ले रही हैं। उन्होंने ये भी बताया कि उनकी बहन का भी एक बच्चा है इसी तरह स्पेशल है, और हम उसको बड़ी कदर से निगाह से देखते हैं, और वो घर में बरकत होती है। लेकिन क्या आप समझती हैं कि वो जो इनिशिएटिव ले रही हैं स्पेशल पर्सन के हवाले से, ये एक अच्छा इकदाम है, और ऐसे बहुत से इकदाम लेने की मजीद जरूरत है? जी राना जाहिद इकबाल साहब। राना साहब, जी जनाब आपसे ही किया राना जाहिद इकबाल साहब, मेरे साथ और आवाज आ रही है? अच्छा, तो ये बहुत शुक्रिया। देखिए हाँ जी, एक तो आज आदमी जो माजूरी है, बड़ा अहम दिन है। मैं समझता हूँ कि इन लोगों को नजरअंदाज करके आ रहे, मैं समझता हूँ कि एक तो ये बड़ी बात है। मैं इन तमाम माजूरीन को इस वाले से मुबारकबाद पेश करना चाहूंगा कि आज उनके लोग की सारे बात कर रहे हैं, और ये बड़ी अहम चीज है। अच्छा, दूसरी वजह सब अब ये बड़ी बातें हो चुकी है, ऐसे प्रोग्राम होते हैं, लोग बातें करते हैं, चले जाते हैं जी के वो वाले काम नहीं कर रहे या माशरे में उनको निगलेक्ट किया जाता है, बहुत सारी चीजें, अभी बहुत सारी बातें हो गई। लेकिन इस पर कोई बात नहीं कर रहा कि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जहां पे इस हवाले से काम बिल्कुल नहीं किया जा कि हमने डिसेबिलिटी से कैसे बचना है, हमने डिसेबिलिटी को इसके फ्यूचर में लोगों को कैसे बचाना है, इस पर कैसे काम करना है। यकीन करें शायद सारी दुनिया ने आप वहां पर बहुत इस हिसाब से काम किया है कि वो इसको कम से कम करना चाह रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ इस हवाले से उस तक काम नहीं हो रहा। और सबसे माशरे का बहुत ही मुमकिन रवैया है। कई ऐसे को जानता हूँ, उन्हें बहुत मामूली स्टेबिलिटी होती है, लेकिन माशरे के लोग क्या करते हैं, उन्हें क्या करके, उन्हें किस तरह करके, उन्हें पीछ करके, पॉइंट कर करके उनका वो खासा अच्छा खासा उनके लिए एक मसला देते हैं। तो माशरे को मैं समझता हूँ एक तो ये जरूर चाहिए कि वो के लिए इनमें भी कमी नहीं है सर। ये बिल्कुल आम जो जिनके पास तमाम सलाहियतें हैं, तमाम जिनके पास तमाम चीजें पूरी हैं, उनके बराबर काम करते हैं, उनसे भी बेहतर लोग हैं। हम इन पर दस टाइम छोड़ दें, थोड़ी सी इनके जो मतदार हो, तो ये लोग न सिर्फ माशरे का मफीद कर सकते हैं, बल्कि माशरे की तरक्की के लिए बहुत अहम साबित हो सकते हैं। राना जाहिद इकबाल साहब ने दो बातें की हैं अशफा हसन। एक तो उन्होंने बात की है कि हमें सिर्फ बातें नहीं करनी चाहिए, और नादिया साहबा ने भी यही कहा हमें बातें नहीं करनी चाहिए, अमली इकदामात करने की ज़रूरत है। अच्छा, उसमें जहां उन्होंने कहा है कि आपके, जैसे आपने कहा कि आपकी हौसला अफजाई करने की ज़रूरत है, आपकी जो आप में एबिलिटी है उसको निखारने की ज़रूरत है, तरस खाने की ज़रूरत नहीं है।
آپ کیا سمجھتے ہیں کہ لوگ اب تو میرا خیال ہے بے حس سے لوگ ہو گئے ہیں؟ کسی زمانے میں ہوتا تھا لوگ ترس ورس کھاتے تھے، اب تو بے حسی اتنی بڑھ گئی ہے کہ جو صحیح لوگ ہیں ان پر ترس نہیں کھاتے تو اسپیشل پرسن پر کیا ترس کھائیں گے؟ تو یہی رواج عام لوگوں میں ہے، یہی حکمرانوں میں ہے۔ آپ کیا سمجھتی ہیں کہ آپ سمجھ رہی ہیں کہ کوئی عملی اقدامات ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں اسپیشل پرسن کے لیے، یا وہ جیسے کہ ہمارے وزیر مشیر آ کے ایک دن ترس کھا کے تقریریں کر کے چلے جاتے ہیں، وہی کچھ بے حسی ہے؟ ابھی تک تو اسپیشل پرسن خود کر رہے ہیں جو انہوں نے کرنا ہے اپنے لیے. ٹھیک ہے، یا ان کے گھر والے کر رہے ہیں ساتھ مل کے؟ جی، تو آپ کیا کہتے ہیں کہ آپ پہ ترس کھانے کی ضرورت ہے یا آپ کے لیے عملی اقدامات کرنے کی ضرورت ہے؟ دیکھیں، ہر چیز نا شروع اور ختم انکلوسیوٹی سے ہی ہوتی ہے کہ آپ اپنی سوسائٹی میں، ورک پلیسز میں، جاب اپرچونٹیز میں، اسکولز میں، گھر میں کیسے آپ ایک انوائرمنٹ کریٹ کرتے ہیں جو ہے وہ ایک پرسن وتھ ڈفرینٹ ابلیٹیز کے لیے سوٹیبل ہے. تو اس کے لیے آبویسلی پالیسی میکنگ تو ہونی چاہیے اور وہ کرنا تو گورنمنٹ کا ہی کام ہے. ٹھیک ہے. اچھا نادیہ کامران رضا صاحبہ، عام طور پہ دیکھیں 2.5 کروڑ ابھی تو صحیح طرح مردم شماری ہوتی نہیں ہے اسپیشل پرسنز کی. جیسے آپ نے بھی گزشتہ کہا تھا کہ سب سے پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ ان کی جو ہے وہ کروائی ہی نہیں جاتی ہے. لوگوں کو اصل میں پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ تو عام ایک تعداد ہے جو بڑی مشکل سے، اور اس کو صحیح نہیں کہا جا سکتا کہ 2.5 کروڑ سے زیادہ ہے، بہت زیادہ، اس سے بھی زیادہ تعداد ہے. اچھا دوسرا یہ ہے کہ ان کے لیے کتنے سکول ہیں، کتنے ایسے ادارے ہیں جو کہ ان کے لیے کام کر رہے ہیں. اچھا تیسری بات اس میں یہ ہے کہ 2% جب یہ کچھ بن جاتے ہیں اور اس قابل ہو جاتے ہیں کہ انہیں جاب دی جائیں تو 2% ہے، وہ بھی ان کا حق ان کو نہیں دیا جاتا. کیسے یہ حق جو ہے وہ ان کو ملے گا؟ کیسے ان کے لیے ادارے، ایک ادارہ کھول کے یہاں نمائشی پروگرام ہوتا ہے، کتنے ادارے اور کیسے کھلنے چاہیے ان کے لیے، اس بارے میں کچھ بتائیے. میں 2002 سے سر اس کوشش میں ہوں کہ ایک ایسی ہمارے پاس ڈائریکٹری ہو ہر ہاسپٹل میں، کم از کم ڈویژن لیول پہ، نہیں تو اس شہر کے حوالے سے جہاں پہ خاص طور پہ بچوں کی ڈاکٹرز ہیں بچوں کو چیک اپ کرنے کے لیے یا بچوں کی پیدائش ہوتی ہے، وہاں پہ فوری طور پہ اس چیز کا اندراج بھی کیا جائے اور ان والدین کو بتایا جائے کہ اس علاقے میں یہ سکولز ہیں. ان بچوں کے اگر بہت سارے پرابلمز ایسے ہیں جو بائی برتھ پتہ چل جاتے ہیں، ایٹ دا ٹائم آف برتھ ہم آئیڈینٹیفائی کر لیتے ہیں میڈیکل پروفیشنلز، کچھ چیزیں جو بعد میں آتی ہیں. لیکن ہمارے ہاسپٹلز میں ہر جگہ پہ، جیسے ہمارے ترقی یافتہ ممالک میں لیفلیٹس اور ہر چیز موجود ہوتی ہے کہ انفارمیشن تک ایکسیس ہو. معذور بچے کے والدین چاہے کتنے بھی مالی مشکلات کا شکار ہوں، وہ ایک دفعہ اپنے بچے کو لے کے میڈیکل پروفیشنل تک ضرور جاتے ہیں. تو سب سے زیادہ تو ضروری ہے کہ جو میڈیکل پروفیشنلز ہیں، چاہے وہ نرسز ہیں، چاہے وہ مڈ وائفز ہیں یا ڈاکٹرز ہیں، ہمارے ہاسپٹلز ہیں، ان سب کو اویئر کیا جائے کہ آپ اس چیز کو بطور ذمہ داری کہ آپ نے اس کا ٹریٹمنٹ کر کے اس کو سلپ لکھ کے گھر نہیں بھجوانا، ان کو ایک تھوڑی سی آگاہی، کچھ نہ کچھ لکھا ہوا دے دیں. اگر آپ کے پاس ٹائم نہیں ہوتا تو ان والدین کو وہ کسی سے پڑھوا لیں گے. اگر وہ نہیں پڑھے لکھے، ہمارے یہاں جو تعلیمی معیار ہے وہ بھی آپ کو اندازہ ہے کہ بہت سارے والدین، مائیں خاص طور پہ اردو نہیں پڑھ پاتی. فیصل آباد ڈویژن کی بات کریں تو ہماری جو اوور آل پاپولیشن میں جو ایسے آپ پاکستان کا لگایا 2.5 کروڑ، فیصل آباد ڈویژن میں 15 لاکھ کے قریب جو ہے نا افراد ایسٹیمیٹڈ ہے، رف ایسٹیمیٹ. اور آپ نے اسکولوں کی تعداد کی بات کی ہے، آپ یقین کیجئے گورنمنٹ سیکٹر سے بھی پتہ کر لیجئے گا کہ 22,000 لوگ رجسٹرڈ اسپیشل نیڈس ہیں ڈویژن فیصل آباد میں. 22,000 سے کچھ 100-200 اوپر نیچے ہو سکتا ہے مستقل کوششوں سے. اور اس کے باوجود گورنمنٹ وظیفہ دیتی ہے 800 روپیہ یا کچھ اس طرح بچوں کو اسکول داخل کروانے کا. اس کے باوجود داخلوں کی شرح بہت کم ہے، اور داخلوں کے اوپر جو شرائط ہیں وہ بھی اس عمر کے بعد بچہ اسکول میں داخل نہیں ہو سکتا. والدین کو تو 11-12 سال اس امید پہ ہی وہ گزار دیتے ہیں کہ اس نے ٹھیک ہو جانا ہے یا اس پہ
یا اس پہ دو صورتیں میجر آتی ہیں کہ یا یہ ٹھیک ہو جائے گا یا یہ کہ اس کو پڑھانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. یہ دو چیزوں کے ساتھ وہ لے کے یہ جو کوشش کرتے ہیں اسکولوں میں وہ ریلیونٹ اسکولوں تک نہیں پہنچ سکتے. ہمارے تمام اسکول انکلوسیو نہیں ہے. کم از کم جب تک ہم اپنے تمام اسکولوں کو انکلوسیو نہیں بنا پاتے وہاں پہ کوئی ایک ایسا انفارمیشن ڈیسک ہو جہاں پہ بتا دیا جائے کہ یہ بچہ اگر آپ کے اسکول میں جو ایڈمیشن کی پالیسی ہے اس کے مطابق نہیں کوپ کر رہا یا آپ کے اسٹینڈرڈس کو اپنی ذہنی جسمانی کسی بھی مشکل وجہ سے کوپ نہیں کر رہا تو کم از کم اس علاقے میں یہ اور اسکول ہیں آپ ان کو بھجوا دیں. میں اس معاملے میں بڑی شکر گزار ہوں گورنمنٹ کے جو اسکول فیصل آباد میں ہیں وہ ان کے ریفرنس سے بہت سارے بچے ایریا میں آتے ہیں جو وہاں 10 سال کے بعد داخل نہیں ہو سکتے وہ ان کو میرے پاس بھجوا دیتے ہیں. یہ ایک سسٹم سب جگہوں پہ ہونا چاہیے. اویئرنیس بنیادی مسئلہ ہی آگاہی ہے کہ ہم ہر لیول پہ آگاہی کے لیے کام کریں, عملی اقدامات کریں. جس کے پاس جتنا تھوڑا سا بھی اس بارے میں انفارمیشن ہے وہ آگے اس کو پاس آن ضرور کرے. یہ معاشرہ یہ تو ہر فرد ذمہ داری لے سکتا ہے نا کہ مجھے تھوڑا سا پتہ ہے. ہماری خاص طور پہ میں بار بار کہتی ہوں ہماری مساجد ہیں, جمعے کے خطبے ہیں, اس میں مولوی حضرات بہت زیادہ منافرت والے چیزوں میں لڑائی جھگڑوں میں اور وہ چیزیں جو نہ بھی اگر ڈسکس کی جائیں تو بڑے اچھے سے گزارا ہو سکتا ہے لیکن یہ بہت بڑا معاشرتی مسئلہ ہے. اس کے اوپر بات کریں. جمعہ ہر جگہ جمعے کا خطبہ ہوتا ہے, گاؤں ہے شہر ہے سب جگہ. تو ہمارے دینی مدارس کو بھی یہ ذمہ داری دینی چاہیے اس سلسلے میں گورنمنٹ کو, محکمہ تعلیم کو, خصوصی تعلیم والے اداروں کو, ہم جیسی جو این جی اوز ہیں. میں اپنے لیول پہ جو بھی ہمارے ادارے میں ایک دفعہ آ جاتا ہے وہ انٹرنشپ کا بچہ ہو وہ کوئی وزٹر ہو کچھ ہو یہ ذمہ داری میں ان کو سونپتی ہوں کہ آپ نے یہ کام کرنا ہی کرنا ہے, آپ نے دوسروں کو آگاہ کرنا ہے. یہ کس پر کوئی پیسے نہیں خرچ ہوتے. اصل کام جو ہے وہ انیشیٹو لینے کا وہ حکومت کا, حکمرانوں کا, نمائندوں کا, ساری سوسائٹی کا ہی ہے لیکن سب سے زیادہ یہ حکومت کا کام ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہاں تو ایم فل کیے پی ایچ ڈی اے کے بچے جو ہیں بے روزگار پھر رہے ہیں, یہاں ان کی رہنمائی نہیں ہو رہی جو بالکل ٹھیک ہیں. اب یہ جو اسپیشل پرسن ہے یہ تو زیادہ حقدار ہیں کہ ان کی کیئر کی جائے. چلیں وہ تو بیچارے کچھ نہ کچھ نہیں ملتا تو وہ کشتیوں میں جا کے جان دے دیتے ہیں, اسٹرگل کرتے ہیں, کچھ نہ کچھ تو وہ کر ہی رہے ہیں. نہیں تو یہاں ریڑیاں لگا رہے ہیں قرض لے کے, یا وہ کچھ بھی انہوں نے خود کو لیٹ ڈاؤن کر لیا ہے اور وہ کام میں کر رہے ہیں کچھ نہ کچھ. لیکن یہ جو اسپیشل پرسن ہے ان کے لیے تو اسپیشل جو ہے کوئی کام کرنا چاہیے اور ایکٹیو ہونا چاہیے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کو کم سے کم 2% کوٹا تو دینا چاہیے, وہ تو ان کا حق دینا چاہیے. ان کو کم سے کم تعلیم کے لیے اسکول تو دینا چاہیے اور ہمارا نہیں ان کی صحت کا تو خیال کرنا چاہیے. آپ کالم لکھتے ہیں, آپ آواز اٹھاتے ہیں, آپ نے کبھی آواز کتنی اٹھائی ہے الشفا اپنا اشفا حسن جیسے بچوں کے لیے, کتنے کالم آپ نے لکھے ہیں, کتنا آپ کی آواز کو سنا گیا پھر ان کالموں کا اثر ہوا ہے. جی شاید صاحب میں سمجھتا ہوں کہ میں بھی اتنا نہیں لکھ سکے اس پر, باوجود اس کے کہ میرے گھر میں خود میرے چچا مزدور ہیں, میرے پاس ورلڈ بلائنڈ آرٹسٹ فورم. صاحب آپ سیاست سے باہر نکلیں گے, آپ خوشامد سے باہر نکلیں گے تو ہی کوئی اسپیشل بچوں کے لیے بھی کچھ کریں گے. آپ کو مریم نواز کی, صاحبہ کی اور جناب عمران خان کی تعریفوں سے فرصت ہی نہیں ہے. ایسی بات نہیں ہے, بہت سارے عام سماجی مسائل کو بھی لوگ رشوت کرتے ہیں لوگوں سے, لیکن جیسے بہت اہم سوال ہے یہ. لیکن جیسے ہم نے کیا کیا, ابھی آپ ایجوکیشن کی بات کر رہے ہیں کہ جو عام نارمل لوگ ہیں انہیں بھی جاب نہیں ملتا, ہم نے اپنی ایجوکیشن کو مضبوط نہیں کیا وقت کے ساتھ. آپ دیکھیں میرے وہی سبجیکٹ ہے پرانے وہی سلیبس ہے, اب وہ بچے نکلتے ہیں ان کو جاب ان کے لیے ہے نہیں. جیسا ابھی آپ نے 2% کی بات کی, گورنمنٹ نے 3% کوٹا کر دیا ہے معذورین کا, اور پاکستان میں 60 لاکھ معذور ہے, اور یقین کریں 1% جاب نہیں پورا کر رہی. کوئی ایسا کام ایسا ہو سکتا ہے نا کہ صرف یہ جو آئی ایل او کی کنونشن ہے ان کو صرف سامنے رکھتے ہیں, وہ دنیا کو خوش کرنے کے لیے ایسے کام کرتے ہیں کہ بس کتابوں میں
कोशिश करना और हमारे मुआशरे का हिदायत करना राणा साहब पिछले दिनों अवार्ड की बंदर बांट हुई है, जिन पे FIR कटी हुई थी उनको भी अवार्ड सदर साहब ने दे दिए। क्या किसी माजूर और किसी स्पेशल पर्सन को अवार्ड दिया? उनका तो वहां भी हक मार लिया, हालांकि नाम भेजे गए थे, कोई अवार्ड नहीं दिया स्पेशल पर्सन को। आज जो आप ऐसी बातें कर रहे हैं, यकीन करें वो दिल दुखाने वाली है। और हमारी समझ नहीं है जो उन्होंने हमारी सियासी अफसर है और उन्होंने पाकिस्तान के कई इश्यूज को इस तक उसको भी नहीं उन्होंने, मैं कहता हूँ कि एक भी देख लिया ऐसे लोगों को दिए, यकीन करें रोना आता था। वो जो इन्होंने दिए सारे अवार्ड दिए हैं, सारे जो उन्होंने प्रेसिडेंसी में दिए हैं, यकीन करें तो उसमें किसी अहल को दिया। अभी देखिए फैसलाबाद में एक GC के पास एक लेक्चरर है और he is really नादिर है, वो इंटेलेक्चुअल है रियली, और अच्छा बोलते हैं, अच्छा पढ़ाते हैं, अच्छा नहीं, वो एक परफेक्ट यानी एक एग्जांपल है आम आदमी के लिए मुआशरे के, मतलब इस हमारा जो मुआशरा है इसकी अवेयरनेस के लिए देखें इस तरह काम कर रहे हैं, बच्चों को प्रॉपर पढ़ा रहे हैं, वो उनके बच्चों के रिजल्ट आ रहे हैं, लेकिन हमारे मुआशरे में इन चीजों की कोई अहमियत नहीं है। गवर्नमेंट की सरपरस्ती क्या है? किताबों की गवर्नमेंट की सरपरस्ती क्या है कि कर ले। गवर्नमेंट कभी समाजी मसाइल को जो आम आदमी का मतलब उसको उस तक नहीं करती कि आम बंदे की जिंदगी में कुछ आसानी पैदा हो। हम अपने मफादात को, हमारे सियासतदान, हमारे बाबेदार अपने मफादात आगे रखते हैं, वो कभी नहीं देखते कि क्या कौन से किसी तबके, किस तबके को जरूरत है मुआशरे में, किस तबके के लिए उन्हें इनकी मदद के लिए आगे बढ़ना चाहिए। है मेरी इनसे 2 साल से मेरे साथ मैंने पिछले साल को लागे रहने मेरे हाथ से प्राइज भी दिलवाया था। वो यकीन करें अपने उनको हेल्प कर लो कहते हैं फैसलाबाद की, और वाकई ये टैलेंट बच्ची है, लेकिन किसी की नजर में नहीं आता कि कौन बच्चे काम कर रहे हैं, इनको बाहर ले जाए। दुनिया में सब दुनिया में अगर आपने एक अच्छी कौम के तौर पर अपने आप को तौर पर साबित करना है तो हमें ये काम करने पड़ेंगे। हमारे रोशन चेहरे जो है इनको दुनिया के सामने लाना पड़ेगा। इसके लिए यकीन हमारा मीडिया भी पॉलिटिसाइज है। मैं अपने को शामिल करता हूँ, आपने वजह फरमाया है, मैं भी पॉलिटिसाइज हूँ कि मैं कहता हूँ वहां क्या जा रही है, मैं भी उसी पे लिखी जा रहा हूँ, उसी पे प्रोग्राम किए जा रहा हूँ, उसी पे रेडियो में बैठ के बात कर देता हूँ। लेकिन तो आम आदमी के मसाइल है जैसा उसको डिस्कस नहीं कर रही, और ये सबसे बड़ा हमारा अलमिया है। लेकिन राणा शाहिद इकबाल साहब, आज आपको क्रेडिट जाता है कि आप आज आलमी दिन के मौके पे इस इशू को उठाया है, इस इशू पे बात की है, अपने दर्द दिल से बात की है और कोशिश की है कि जनाब ये आवाज़ जो है उन लोगों तक, उन समाज से महरूम हुक्मरानों तक पहुँचे जो वाकई स्पेशल नहीं हैं लेकिन अपने मुफाद में जानबूझकर स्पेशल बने हुए हैं और ड्रामा करते हैं सिर्फ अपने मुफादात के लिए। इशफा हसन, हर साल की तरह आज भी हर साल की तरह आज भी स्पेशल पर्सन का आलमी दिन मनाया गया है। बहुत से वादे किए हैं, बहुत से दावे किए गए हैं और बहुत से ऐलानात भी साथ किए गए होंगे। आप क्या समझती हैं कि वाकई अगले साल, जैसा कि नादिया कामरान रज़ा ने कहा था कि हमें उन वादों, उन दावों की तकमील जो है अमली तौर पर करना होगी और कम से कम अगले साल जब हम ये दिन मनाएं तो कम से कम हम पीछे मुड़ के ये देख लें कि हमने इस साल में स्पेशल पर्सन के लिए क्या किया है। आप समझती हैं कि वाकई तजदीद अहद वफा में स्पेशल पर्सन डे पे वाकई ये अहद करना चाहिए, लेकिन अपने गिरोमानों में झांकते हुए कि हमने इनके लिए क्या किया है, और क्या आप समझती हैं कि अमली इक़दामात किसी हद तक होने चाहिए, क्या होने चाहिए? जी बिल्कुल ऐसी है। मैं इस बात को सेकंड करती हूँ कि अगर मैं सिर्फ हुक्मरानों की या सियासतदानों की या ऐसे डिप्लोमेट्स की बात नहीं करी जो जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इस दिन पे किए हुए वादों को पूरा करें, बट मैं मुखातिब हूँ हर इंडिविजुअल इंसान से कि आप लोग
کوشش کریں کہ آپ کی سوسائٹی کے اندر اٹس جسٹ ناٹ اباؤٹ کہ ایک بندہ دیکھ نہیں سکتا یا چل نہیں سکتا یا بول نہیں سکتا سن نہیں سکتا, دیٹ از اے اسپیشل پرسن. ہر بندے کی انڈیویجولی کچھ ایسی نیڈز ہوتی ہیں, جس طرح ایک نارمل کلاس روم کی ایگزامپل ہے, کچھ بچوں کو ویژول اور ہیئرنگ کے ساتھ پیئر کر کے سمجھ آتی ہے کہ ٹیچر کیا کہہ رہا ہے, کچھ لوگ صرف دیکھ کے سمجھ سکتے ہیں, کچھ لوگ ریڈنگ کر کے سمجھتے ہیں. تو ہر بندے کی ڈفرینٹ نیڈ ہوتی ہے. آپ اپنے ارد گرد دیکھیں کہ آپ اسپیشلی کسی بندے کو اپنے ایکشنز کی وجہ سے, اپنے ورڈز کی وجہ سے کوئی تکلیف تو نہیں پہنچا رہے, اور آپ اپنے آپ سے یہ عہد کریں کہ جو بھی سنا ہے وہ میسج کو آگے کنوے ضرور کرے گا. اگر میں نے سنا ہے تو میں آگے اپنے سرکل میں 5-10 جتنے بھی لوگ ہیں ان لوگوں کو آگے اور بتاؤں گی, کہ میں اویئرنیس اسپریڈ کروں گی کہ ڈفرینٹ ایبلٹیز کے لوگ جو ہیں ان کو کیسے ڈیل کرنا ہے, ان کے ساتھ کیسے کیٹر کرنا ہے, ان کو کیسے اپنی سوسائٹی کا پارٹ سمجھنا ہے. جی محترمہ نادیہ کامران رضا صاحب, آپ کیا کہتی ہیں آج کے عالمی دن, اسپیشل پرسن کے عالمی ڈے پہ آپ کیا میسج دیتی ہیں, کیا کہتی ہیں کیا ہونا چاہیے اور کیا اب تک نہیں ہو رہا ہے جس پر کچھ کرنے کی ضرورت ہے؟ حکمرانوں کو بھی, عام سوسائٹی کے, جیسے کہ اشفاق حسن نے کہا ہے کہ عام سوسائٹی کے بندوں کو بھی پارٹیسپیٹ کرنے کی ضرورت ہے. ان کی ذمہ داری کیا ہے, وہ ذمہ داری کم سے کم ادا کرنے کی ضرورت ہے. یہ ابھی آپ لوگ بات کر رہے تھے, پھر ڈسٹورشن بہت زیادہ تھی تو میں پوری بات نہیں سمجھ سکی, لیکن جو کوٹے کی بات ہو رہی تھی میں اس پہ اس وقت آنا چاہ رہی ہوں کہ ہمارے پاس بچے جو اسکل سیکھ لیتے ہیں, کوٹے کا جو مسئلہ ہے وہ اتنا پیچیدہ اور مطلب غیر ضروری طریقے سے اس کو لیا گیا ہے کہ 2% کی بات ہو رہی تھی. 2% کوٹا میں آپ دیکھیے کتنے لوگ کام کر رہے ہیں. کام اس طرح ہے, میرا شہر فیصل آباد یہ انڈسٹریل سٹی ہے, دوسری بھی انڈسٹریز میں ان کو گھر بیٹھ کے تنخواہیں دینا پسند کرتے ہیں لوگ, لیکن ان کو ملازمت اپنے پاس لانا ان کو ایڈیشنل ذمہ داری لگتی ہے. یہ ایک شخص کی جو خصوصی ضروریات ہے یا عام کوئی بھی انسان ہے, اس کو کہیں کہ گھر بیٹھ کے آپ کو تنخواہ دے دی جاتی ہے یا دی جاتی ہے یا نہیں دی جاتی, کاغذوں میں ان کا اندراج ہوتا ہے کہ یہ 2% کوٹا ہم دے رہے ہیں. اس میں پرابلم یہ آتی ہے کہ اس بندے کے سارے جو سوشل, سائیکولوجیکل, ایموشنل جو ویل بینگ ہے نا, اس کو چیلنج کیا جاتا ہے کہ تم اس قابل نہیں ہو, لیکن چونکہ ہماری مجبوری ہے کہ ہم نے اس کوٹے کو فالو کرنا ہے تو ہم تمہیں گھر بیٹھ کے تنخواہ دے رہے ہیں, یا ان کو کاغذوں میں سیٹسفائی کیا جاتا ہے. تو جو پالیسیز بنائی جاتی ہیں ان کی امپلیمنٹیشن کو کوئی رول ریگولیشن کوئی معقول ہونا چاہیے اور اس کے اوپر چیک اینڈ بیلنس ہونا چاہیے. اگر کوئی شخص جو میرے علم میں ہے, پتہ نہیں وہ اس میں یہ کہ اگر وہ کوئی بھی اپنے 2% کوٹا نہیں دیتا کسی اسپیشل افراد کو, تو 3% ہو جائے, 5% ہو جائے, 50% ہو جائے, جو نہیں دیتا اس کو فائن کیا ہے 1000 روپیہ سالانہ. اب مجھے بتائیں یہ پالیسی کام کر سکتی ہے, اس کا کوئی فائدہ ہو سکتا ہے؟ تو اس طرح کی پالیسیز نہیں بنانی چاہیے. دوسرا میرا یہ کہ جیسے اسپیشل افراد کی جو سیٹس ہیں, ان کو اسمبلی میں جہاں پہ بھی قوانین پاس ہوتے ہیں ان کے متعلق, اس میں ان افراد کا خود موجود ہونا بہت ضروری ہے. میرے جیسے یا کسی اور کو پکڑ دکڑ کے ہم ان کی آواز بن سکتے ہیں, لیکن جس کے اوپر گزرتی ہے جو وہ اپنی چیز کو آگے لے کے جا سکتا ہے, وہ دوسرا کوئی بندہ نہیں. وہ جو کوئی بھی انٹرویو کے لیے کہتا ہے, میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ ان افراد کو ساتھ لاؤ, ان کی آواز سنو, کی بات سنو. تو ان کو ہم جتنے بھی کوشش ہم کر لیں, ہمیں ان کو آگے رکھنا ہے, ان کو ساتھ لے کے چلنا ہے. اور میں بہت جو اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ باتوں کی ہے, میں اس بات پہ بہت اللہ تعالیٰ کے بھی شکر ادا کر رہی ہوں, اور آپ کے پروگرام کے توسل سے یہ مینشن کرنا چاہتی ہوں کہ ہماری جو لیڈنگ ٹاپ برانڈ اسکول ہے فیصل آباد میں, اور ویسے بھی 4 اس کی برانچز اور دوسرے شہروں میں اسلام آباد اور کراچی, اس اسکول نے اپنے پریمیسز کو انکلوسیو لرننگ سینٹر ڈکلیئر کر دیا ہے, اور وہ اسپیشل نیڈس کے افراد کو لے رہے. ٹاپ لیڈنگ اسکول کے بیکن ہاؤس کی میں بات کر رہی ہوں. آج وہاں پہ بچوں نے اس کی شواسن کی لائف کی سٹوری کو پرفارم کر کے دکھایا ہے, اور وہاں پہ جو والدین جن کے بچوں نے پرفارمنس دی اور وہ اسپیشل بچے نہیں تھے اور وہ اسپیشل بچی بن کے دکھایا,
اور دوسرے لوگوں کے رویے، وہ ایک اتنا خوبصورت ایلیمنٹ تھا، اور اس سے جو اویئرنیس ہوئی ہے. میرے شہر کی میں بات کروں تو اللہ کا بہت شکر ادا کرتی ہوں، پچھلے سال میں اور اس سال میں بہت بہت امپروومنٹ آئی ہے. اگرچہ جتنی ہمیں ضرورت ہے آگاہی کی، اس کا تو کچھ پرسنٹ بھی پورا نہیں ہوا، لیکن اگر اس رفتار سے ہم جاری و ساری رہے، ہمارے تمام اداروں نے انکلوژن کو قبول کر لیا، اس کو ان کا حق سمجھتے ہوئے دے دیا، تو فیصلہ باد سے انشاءاللہ تعالی انکلوژن پورے پاکستان میں جائے گی. زاہد اقبال صاحب، جہاں انہوں نے بات کی، ایک تو 3% کی بات ہے کہ ایک تو یہ کوٹا ہی کم ہے، لیکن یہ حقداروں کو حق جو ہے وہ ضرور ملنا چاہیے، اس پہ بات کیجئے. دوسرا ایک اور جو ہے کہ اسپیشل پرسن کی جو ہے وہ نفی کی جاتی ہے. اب دیکھیں، انہوں نے نادیہ کامران رضا صاحبہ نے کہا کہ اشفاء حسن کی لائف کو جو ہے وہ وہاں بچوں نے کر کے دکھایا، ایک کہانی کے طور پہ، ایک ڈرامے کے طور پہ پیش کیا. وہ اسپیشل پرسن نہیں تھے، تو غلط ہے نا. کل ہی ایک ڈرامہ ہو رہا تھا، میری بیٹی مجھے کہنے لگی کہ دیکھیں اس میں اسپیشل پرسن عام بندے کو بنایا گیا جو اسپیشل نہیں ہے. ایک اسپیشل پرسن کو لا کے نہیں وہ کردار ادا کروایا جا سکتا تھا، جبکہ بیرون ملک میں کروایا جاتا ہے. کیا وہ ہیرو نہیں بن سکتا؟ کیا وہ ایکٹر نہیں بن سکتا؟ کیا اس بچے، اتنے بچے ہوتے ہیں ان کو پرفارم کروائے نا اشفاء حسن بنا کے، یا اشفاء حسن کو خود پرفارم وہاں کروائیں. بات سر جی نہیں، وہ اس اسکول کو میں نے سٹوری دی تھی، اور اس میں ایک چھوٹے ارلی ایئرز، بالکل 5-6 سال کے بچوں کے ٹیچرز نے یہ ڈیسائیڈ نادیہ کیا. کامران بالکل ٹھیک ہے، آپ کے پاس اسپیشل بچے تھے، بچیاں تھیں، آپ ان میں وہی بچے نے کیا سر، میں نے نہیں، ان کے پاس نہیں تھے ایسے بچے. دیکھیں نہیں دیکھیں، ایک طرف تو آپ، میں اس کی بالکل تائید نہیں کروں گا، میں معذرت کے ساتھ اس سے جو ہے اختلاف کروں گا کہ دیکھیں، ایک طرف تو آپ اسپیشل بچوں کی بات کرتے ہیں، ایک طرف کہتے ہیں ان کو نمائندگی دیں، ایک طرف آپ کہتے ہیں ان کو ہر جگہ فیصلے سازی میں شامل کریں. دوسری طرف جب آپ ایکٹ کروانے کی بات آتی ہے تو جو صحیح بچے ہیں ان کو آپ اسپیشل پرسن بنا کے پیش کرتی ہیں، اسپیشل بچوں کو بٹھا دیتی ہیں وہ سامنے. زیادتی ہے، ہر جگہ نمائندگی کروائیں ان کو. یہ نہ سمجھیں کہ وہ نہیں کر سکتے اور ہم سے بہتر نہیں کر سکتے. جی آپ نے مجھے سوال آپ نے سوال کیا، بالکل آپ بالکل کہا ہے. جب آپ کا انٹرنیٹ رابطہ جو ہے وہ خراب ہو رہا ہے. جی جی فرمائیے نادیہ کامران. اس میں اشفاء حسن کی کہانی تھی، اس کے بچپن کو پرفارم کیا، اشفاء حسن کی موجودگی میں اس کی سٹوری ریٹن دی ہوئی تھی. ان بچوں کے ذریعے ان کے والدین کو انوالو کیا گیا، اس سارے ایک 200 کے قریب افراد کو بٹھا کے وہ سارا پلے کروایا گیا. اشفاء اب ماشاءاللہ گرون اپ کالج گرل ہے، اسے 4-5 سال کی بیٹی نہیں بنایا جا سکتا تھا نا. ہم ضد نہیں پکڑتے، جو بات آپ نے ہی کہی ہے میں نے اسی بات کو آگے لے کے چلا ہوں، اور ہم اس کو اشفاء سے پوچھ لیتے ہیں کہ دیکھیں جو اسپیشل پرسن ہے، اسپیشل سٹوری ہے، وہاں آپ ایک جو اسپیشل نہیں ہے اس کو کردار اسپیشل کا نہ دیں. یہی تو وہ جگہ بنتی ہے جہاں آپ اسپیشل کو لا کے اس کی صلاحیتوں کو منوا سکتے ہیں. بیرون ملک یہی کیا جاتا ہے، آپ کیوں نہیں کرتے؟ آپ کے سکول میں دیگر سکول اتنے ہیں جہاں اسپیشل بچے ہیں، ہر عمر کے بچے ہیں. آپ اشفاء وہاں سے بچپن سے لے کے اس عمر تک لے سکتے ہیں. آپ لیجئے، ان پہ محنت کیجئے، اشفاء حسن بنائیے اور دکھائیے لوگوں کو. جو یہ اثر کرے گا وہ نہیں کر پائے گا جتنی مرضی اچھی اداکاری کر لے. جی اشفاء حسن، آپ کیا کہتے ہیں کہ آپ کی ایسے کرداروں کو ایسے ہی جیسے نادیہ کامران نے کہا ہے کہ نفی کی جاتی ہے، کیا آپ سمجھتی ہیں کہ اسپیشل پرسن عالمی دن کے موقع پر یہ بھی عہد کرنا چاہیے کہ ہمیں ہر جگہ اسپیشل پرسن کو پریفر کرنا ہے
اس کی صلاحیتوں کو آزمانا ہے, نکھارنا ہے اور اس کو ہی لے کے آنا ہے. سر بالکل اس کی تردید تو کوئی بھی نہیں کرتا کہ اسپیشل پرسن کو آپ کو نہیں لے کے آنا یا نہیں کرنا, لیکن یہاں پہ نا جو انڈیویجول ود ڈفرینٹ ایبلٹیز ہوتے ہیں نا, ان کے پیرنٹس کی طرف سے, ان کی طرف سے, ان کے اسکولس کی طرف سے کبھی کبھی بہت زیادہ ریزرویشن آتی ہے کہ آپ اس چیز کو اپلائی نہیں کر سکتے جس کو آپ کرنا چاہتے ہیں. ایک بہت سمپل سی, میں بلکہ ایک یہ بھی میسج ہم سوسائٹی کو بھی دے رہے ہیں, ہم سب کچھ کریں, لیکن میری یہ اسپیشل پرسن سے بھی درخواست ہے کہ جب تک آپ اپنے آپ کو تھوڑا سا نہیں لے سکتے نا, کہ فار ایگزامپل آپ کہیں کہ نہیں ہمیں تو گھر بیٹھے مل گئی, ٹھیک ہے, آپ اس کے ساتھ آپ اس کے خلاف کمپلین کریں کہ ہمیں گھر بیٹھے اگر ہم نے جاب کرنی ہے یا ہمیں آنا ہے لائم لائٹ کے اندر. اور سیکنڈلی یہ کہ میں اس بات کو سیکنڈ کری ہوں کہ وہ پلے جو ہے وہ کرنا تھا بیکن ہاؤس میں اپنی طرف سے, ان کے لیے پاس اویلیبل نہیں تھا کوئی اسپیشل بندہ کہ وہ اس چیز کو لا سکے. انہوں نے انکلوژن کے لیے بہت اچھا اسٹیپ اٹھایا کہ اب ان کی کلاس رومز میں ڈفرینٹ ابیلٹیز کے ساتھ لوگ آنا شروع ہو جائیں گے اور ہو رہے. تو جب انشاءاللہ آگے کوئی ایسا رول ہوگا تو لوگ ضرور اس چیز کو مد نظر رکھیں گے, اور بالکل رکھنا چاہیے کہ جہاں پہ آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں, جہاں پہ آپ پروموٹ کر سکتے ہیں, وہاں پہ آپ کو کرنا چاہیے اسپیشل نیڈس کے انڈیویجولس کو. اچھا اشفاء حسن, کیا آپ کھیل کے ساتھ دیگر مشاغل میں آپ کے کیا مشاغل ہیں, آپ کیا کھیلتی ہیں, کیا آپ کی ایکسٹرا جو ہے وہ ایکٹیویٹیز ہیں؟ ابھی فی الحال کسی وجہ سے میری کوئی بھی نہیں ہے. میں نے ویسے ایکسٹرا کریکولرز میں سوسائٹی کو لیڈ کر رہی ہوں اپنے کالج میں, ہیلتھ اینڈ ویلنس سوسائٹی کے نام سے, جس کے اندر ہم ڈفرینٹ ٹورس کرتے ہیں, ڈفرینٹ جس طرح بھی ہم کل شوکت خانم دے ہوئے تھے ڈفرینٹ پیشنٹس کے ساتھ انٹریکٹ کرنے کے لیے. پھر سیف سٹی پنجاب والے ہمارے پاس آئے تھے ہمارے بلانے پہ, ابھی ہم نے ان کے پاس جانا ہے ٹو سی واٹ دے آر ڈوئنگ. اس سے پہلے میں بچپن میں کرکٹ کھیلتی تھی, بلائنڈ کرکٹ, اپنے جو ٹرسٹ اسکول کے ساتھ جن کے ساتھ میں الائن تھی ان کے ساتھ ہی تھوڑی بہت. ویسے میں ڈبیٹنگ کرتی تھی, پوئٹری ریسیٹیشن, اور کوئی اسکولس کے اندر کوئی ایونٹس وغیرہ آتے تھے, اولمپیاڈس, پوسٹنگ اور وہ ساری چیزیں جو بولنے سے متعلق کام ہے وہ ساری کرتی تھی. اور سننے کی حد تک کیا آپ کو گانے سے, اداکاری سے, فلموں سے کوئی دلچسپی ہے یا دیکھتی ہیں؟ دیکھنے سے مراد فلم جیسے بھی آپ جیسے اسپیشل لوگ دیکھتے ہیں, کیا اس طرح آپ اس کو محسوس کرتی ہیں اور ان ایکٹیویٹیز میں بھی حصہ لیتی ہیں؟ میں نے ایک سیلف خود کبھی ڈراماز میں یا اسکیٹس میں بہت بچپن میں جب میں 6-7 ایئرس کی تھی تب پرفارم کیا تھا, بٹ میں ناولس بہت شوق سے سنتی ہوں, اور اس کے علاوہ موویز اور سیریز وغیرہ اب دیکھنا شروع کی ہے, اب تھوڑا سا انٹرسٹ ڈیولپ ہونا شروع ہوا. اور گانے وانے بھی سنتی ہیں؟ نہیں. اچھا, کیا بات ہے, مطلب ہے کہ جب آپ کی سماعت ٹھیک ہے تو گانے کیوں نہیں سنتی؟ آپ ایک اسپیشل پرسن ضرور ہیں لیکن پرسن ہیں, تو جب ہیں تو پھر کیا بات ہے, گانوں سے کیوں نہیں کوئی دلچسپی ہے, میوزک سے کیوں نہیں دلچسپی ہے آپ کو؟ کبھی اٹریکٹ نہیں کیے کیونکہ میرے اماں ابا کو عادت نہیں تھی اس طرح سے سننے کی. تو کیا تو نعتیں سنتی ہیں؟ جی نعتیں واتیں سنتی ہیں؟ نہیں, وہ نہیں. نہیں, ان سے کوئی دلچسپی نہیں بہت آپ کو؟ اچھی سناتی ہے, کیا یہ سناتی خود ہے؟ بہت اچھی نعت خواں ہے. اچھا, تو وہی میں کہہ رہا تھا کہ آخر جب, ہاں جی, میں پرابلم ہے اشفاء حسن. ہم اس لیے یہ باتیں پوچھ رہے ہیں کہ عام زندگی میں جب کوئی آتا ہے, جب ان سے لوگ یہ ساری باتیں پوچھتے ہیں
تو آپ سے کیوں نہیں پوچھی جا سکتی وہ باتیں؟ آج آپ کا دن ہے، آپ سے پوچھا جانا چاہیے آپ کو کیا کھانے میں پسند ہے، آپ کیا پکانے میں کیا اچھا لگتا ہے، ماں آپ کو سے زیادہ محبت ہے، والد سے زیادہ شفقت ہے، کس سے زیادہ ہے؟ تو یہ باتیں جب ہم نارمل لوگوں سے پوچھتے ہیں تو آپ کے دل میں بھی یہ سوال نہیں اٹھتے ہیں کہ کوئی مجھ سے بھی یہ باتیں پوچھے؟ مجھے جہاں تک لگتا ہے باقی لوگوں کو بہت فیل ہوتا ہوگا، لیکن میں آپ کو جس طرح شروع میں بتا رہی تھی، مجھے اسکول کالج ابھی میری فیملی یہ لوگ سب مجھے بہت نارمل طریقے سے ٹریٹ کرتے ہیں، تو مجھے کبھی اس طرح سے فیل نہیں ہوا کہ میں کسی چیز کو مس کر رہی ہوں. اچھا، آپ کے دوستوں میں اسپیشل پرسن زیادہ ہیں یا کہ عام جو پرسن ہے وہ زیادہ ہیں؟ جی آپ کے دوستوں میں دیکھنے والے زیادہ ہیں اسپیشل پرسن زیادہ ہیں؟ نہیں نارمل ہے. نارمل ہے، بیلنس سے آپ کی دوستیں سہیلیاں ساری جو ہیں. تو آپ نے بالکل درست کہا، کیونکہ آپ کی تربیت یا آپ کے گھر والوں نے ایسا آپ کو بنا دیا، آپ کو ویسے احساس ہی نہیں ہوتا. اور آپ واقعی یہ ایک اسپیشل لوگوں کے لیے پیغام ہے کہ وہ خود کو بھی، اور ویسے سمجھتے بھی نہیں، میں نے جو عام لوگوں کو زیادہ تر دیکھا اور پڑھے لکھوں کو، وہ خود کو اسپیشل پرسن اتنی جس طرح ہم محسوس کرتے ہیں وہ محسوس نہیں کرتے. جی رانا صاحب. جیسا میں تھوڑے اس طرح کہوں گا، ہمیشہ کو آج آپ کے پروگرام میں کرنے کا مقصد ہی یہی تھا کہ ایک ہونے کے باوجود نارمل لوگوں کی تصویر بنانی، اس کے تمام اس کی اہلیت تمام انہیں لوگوں کی طرف. تو مجھے کو ایک پیغام دینا چاہتے تھے اور آپ کہ آپ نے اس پیغام میں اپنے پروگرام کے ذریعے عوام تک پروپرلی پہنچا دیا اس کو. دوسرا تیسرا بات ہے اسپورٹس کی. تو دو ٹیمیں ہوگی، اپنی شہر کی دو ٹیمیں کس کا میچ ہوگا؟ ہاکی کا، فٹ بال کا، کرکٹ کا، کس کا؟ شیر و شاعری کا؟ اچھا کرکٹ کا میچ، خواتین کرکٹ کا میچ انشاءاللہ ہم اس وقت کو بلائیں گے، اس میں پارٹیسپیٹ کریں گی، رانا صاحب اور اشفا حسن اس میچ میں حصہ لیں گی، پارٹیسپیٹ؟ جی میں نہیں کھیل. انہوں نے کہہ دیا کہ رانا زاہد صاحب کے اقبال کے جو میچ ہے اس میں میں نہیں حصہ لوں گی. جی نادیہ کامران صاحبہ، آخر میں آپ کو جی نادیہ کامران، آخری پیغام اس عالمی دن کے موقع پر اسپیشل پرسن کے لیے، عام لوگوں کے لیے، اس سوسائٹی کے رویوں اور سوچ کو بدلنے کے لیے کیا پیغام دیتی ہیں نادیہ کامران رضا؟ وہی پیغام جو میں نے پہلے دیا ہے کہ ہم نے اگلے سال سے پہلے انڈیویجولی، انفرادی طور پہ کچھ نہ کچھ ایسا کرنا ہے جس سے ہمارے معاشرے میں تمام افراد کے لیے کوئی مثبت تبدیلی آ سکے، خصوصی افراد کے لیے بالخصوص کوئی تبدیلی لانے میں ہمارا کردار کیا ہو. ہم ایک لفظ ہمارے پاس ہو کہنے کے لیے کہ ہاں میں نے اتنی سی کوشش کی تھی، اس کا یہ رزلٹ نکلا، بس. بہت اچھا. جی رانا زاہد اقبال صاحب، آپ کیا جاتے جاتے پیغام دینا چاہیں گے آج کے دن کے موقع پہ؟ شاید اس معاملے میں میرا خیال ہے اس ہفتے پر تمام اپنی گراس روٹ پر وہ اس کام کے جو ایسے لوگ تاکہ کہ وہ اس طرح اسی طرح اپنے بچوں کو ایسی وہ عام لوگوں کی طرف بالکل. اور کی بات کرتے ہیں وہ تمام طبقات جو معاشرے ہیں ان کو مساوی میسر ہو.
اپنی. اشفا حسن آپ کیا کہتی ہیں آخر میں, کیا پیغام دیتی ہیں معاشرے کو, حکمرانوں کو, سب کو ملا جلا آج عالمی دن کے موقع پہ, اسپیشل بچوں کے یا اسپیشل لوگوں کے عالمی دن پر؟ میرا وہی پیغام ہے کہ ہمیں بہت زیادہ ضرورت ہے کہ ہم اپنی سوسائٹی میں انکلوژن کو پروموٹ کریں, جسٹ بیکاز کہ یہ ہمارے لوگ ہیں. جب یہ لوگ ہم لوگ کچھ اچیو کرتے ہیں نا, تو سب سے زیادہ میرا خیال ہے پراؤڈ ہر کوئی پاکستانی ہوتا ہے, کیونکہ سب کریڈٹ لے رہے ہوتے ہیں کہ یہ ہمارے ملک کا بچہ ہے, ہمارے ملک کا بچہ ہے. تو جب آپ اس کی خوشی میں خوش ہو سکتے ہیں تو پھر اس کو ہیلپ کریں, اس بچے کو, اس انڈیویجول کو, کہ وہ اس کو جو سہولتیں چاہیے ہیں, جو اس کو پرابلم وہ نہ کرے. سیکنڈلی, موسٹ امپورٹینٹلی, میرا پیغام جو ہے وہ ان انڈیویجول کے لیے ہے جو کچھ ڈسیبلٹیز کو فیس کر رہے ہیں, اور وہ یہ کہ آپ لوگ اپنی لمٹس کو پش کریں. آپ لوگ کسی سے کم نہیں ہیں, آپ لوگ ایک بالکل نارمل انڈیویجول کی طرح زندگی گزار سکتے ہیں. صرف کچھ چینجز کی, صرف کچھ اڈیپٹیبلٹی کی ضرورت ہوتی ہے. اور آپ لوگ جب ایک اچھی پوزیشن, ایک اچھا فیوچر خود کے لیے سیکیور کرنے میں سکسیسفل ہوتے ہیں نا, تو آپ لوگوں کو ہی سب سے زیادہ بینیفٹ ہوگا اور آپ لوگوں کو ہی سب سے زیادہ خوشی ہوگی. تو اپنی لمٹس کو پش کریں. آپ اپنے دماغ میں یہ تھاٹ نہ لیں کہ ہم نہیں کر سکتے یا ہم بس اتنا کر لیتے کافی ہے. آپ لوگ جو ایفرٹ کرتے ہیں اس کا کوئی نہ کوئی ریزلٹ اس سوسائٹی کے اندر لازمی نظر آتا ہے. اشفا حسن آپ کا بہت شکریہ, نادیہ کامران رضا صاحبہ آپ کا بہت شکریہ, رانا زاد اقبال صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. ناظرین, جیسا کہ تینوں مہمان گرامی نے جو ہے وہ ایک ہی بات کی ہے, اور وہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے رویوں میں تبدیلی لانی ہے. ہمیں عجیب سی حکمرانوں کی طرح عادت سی پڑ گئی ہے, سب میں اوپر سے نیچے تک آئی ہے کہ ہم آتے ہیں, ہمیں سب کچھ پتہ ہوتا ہے پرابلمز کیا ہے, ہم دوسروں کو, جانے والوں پر مود الزام ٹھہرا کر ساری جو ہے ملبہ ان پر ڈالتے ہیں اور پھر خود کچھ نہیں کرتے ہیں. اور پھر اسی طرح یہ ٹرن جو ہے وہ بدلتی جاتی ہے اور کام جو ہے وہ کم ہونے کی بجائے پہاڑ کی طرح بڑھ جاتے ہیں. سو جہاں کسی پہ انگلی اٹھانے کی بجائے اپنی طرف انگلی اٹھائیے, اپنے گریبانوں میں جھانکیے اور دیکھیے بالکل وہی بات جو اشفا حسن نے کہی ہے کہ انڈیویجولی طور پر ہم کیا کر سکتے ہیں. ہم کیا اپنے بچوں کی صحیح تربیت کر رہے ہیں, کیا ہم اپنے بچوں کے لیے وہ کچھ کر رہے ہیں جو ہمیں کرنا چاہیے. اسی طرح ہم پھر ایک بچے کو بھی دیکھ لیں جو اسپیشل جسے ہم کہتے ہیں کہ ہم اس کے لیے کیا کر سکتے ہیں. اگر ہم فرداً ایک بھی اپنی سوچ, اپنے رویوں کو بدلتے ہوئے ترس نہ کھائیں, نہ ہی اسپیشل بچوں کو خود پہ ترس کھلوانا چاہیے. جیسا کہ اشفا نے کہا ہے کہ ہمیں خود اپنی صلاحیتوں کو منوانا چاہیے, ہمیں آنے والی جو بھی ہرڈر آتی ہیں ان کو کراس کرنا چاہیے اور اس مقام کو حاصل کرنا چاہیے جس طرح کے دوسرے حاصل کرتے ہیں. تو نہ صرف یہ معاشرہ بدلے گا بلکہ لوگوں کی سوچ بھی بدلے گی, رویوں میں تبدیلی آئے گی اور وہ کچھ ہمیں دیکھنے کو ملے گا جو کہ ہم در حقیقت چاہتے ہیں. اور یہی ہمیں اس عالمی دن کے موقع پر جو ہے تجدید کرنی چاہیے, عہد وفا کرنا چاہیے اور آنے والے سال پہ یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم نے اس عہد وفا کو کہاں تک تکمیل تک پہنچایا. ناظرین, اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. اپنے میزبان شاعر ندیم احمد کو اجازت دیجیے. آپ کا, ہمارا, ہم سب کا اللہ نگہبان.